आफाक फरूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज मैं प्रोग्राम जल्दी डाउनलोड करूँगा, अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे शाम में ट्रैवल करना है। तो जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उससे बहुत पहले नवाज शरीफ साहब पहुँच चुके होंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट। शाम को आप उनकी तकरीर भी सुनेंगे मीनार पाकिस्तान से, जहाँ पूरी रियासती मशीनरी लोगों को पहुँचाने पर लगी हुई है। और अखराजात भी जो मुस्तनद तरीन ज़राए ने मुझे बताया कि वापडा से लेकर सब ने अखराजात उठाए हैं, बिल बोर्ड लगाने से लेकर, और जो चीज़ें बनी हैं मीडिया के हवाले से स्पॉन्सरशिप जो है अंदरूनी तौर पर रियासती इदारों ने हेल्प किया है। तो सरकारी प्रोटोकॉल में वो आ रहे हैं, तो उससे तो आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि जी वो अगले आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे और ये दुनिया की अनोखी जमहूरियत है। चलिए सबसे पहले एक बात जहन में रखें, आप सब जानते हैं मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं किसी का हिमायती नहीं हूँ। जो मैं देखता हूँ मैं बता देता हूँ, मेरी किसी से ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा काम है कि सच सच जो मैं देखता हूँ, जो सुनता हूँ, आप तक पहुँचा दूँ। हम उस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ ने बहुत दिलचस्प दुबई से निकलने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर गुफ्तगू करेंगे हम थोड़ी सी, और जनरल बाजवा पे हाथ डाल दिया गया है, बहुत दिलचस्प खबर है, उस पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। और यकीनन हमास इसराइल तनाज़ा, उससे हम शुरू करेंगे। आज यही मौजूद हैं। देखें जी, मैं रोज़ कहता हूँ आपसे कि जी वो अपनी ताकत का माइट का इजहार कर रहा है और वो मेक श्योर कर रहा है कि इसराइल जिसे कहते हैं कि दोबारा हमास ये जुर्रत न कर सके। 4,500 से ज़्यादा डेथ टोल हो चुका है, 15,000 के करीब जख्मी हो चुके हैं, और इंसानी अफसोस मनाजिर हैं टेलीविज़न पे, हर तरफ मुजाहरे हैं, और वो पूरी दिलजमी और कहना चाहिए जाफशानी से मारने पे लगा हुआ है, क्योंकि उसे मौका प्रोवाइड हमास ने किया। और पहली सच्ची तल्ख आवाज़ सऊदी अरब से साबिक इंटेलिजेंस चीफ हैं तरकीउल फैसल, ह्यूस्टन की एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने खिताब किया है। जो रोज़ आपको मैं बताता था, उन्होंने पहली बार कहा है कि हमास ने इस कत्लेआम का जवाब पैदा किया, और इसराइल के साथ हमास की भी मजम्मत की जानी चाहिए, जो सऊदी अरब ने भी अभी तक नहीं की, इजिप्ट ने भी नहीं की, और आम मुसलमान भी करने को तैयार नहीं है कि प्रॉक्सी काबिल बर्दाश्त नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर काबिल बर्दाश्त नहीं है दुनिया में। फिर उन्होंने कहा कि दो गलत मिलकर एक सही नहीं बन सकता, ये मुमकिनात नहीं है, और ये दोनों काबिल मजम्मत हैं। तो इस रोशनी में देख लें कि जी अगले 2 अमेरिकन यरगमाली रिहा भी हो गए हैं कतर की कोशिशों से। मैंने बताया तो कि इस्माइल हानिया वहीं बैठे हैं, और वहीं अमेरिकन बेस भी है, कतर दोनों तरफ खेल रहा है। ये एक लंबी कहानी, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा, मैं अभी आप ही की तरह का नॉर्मल इंसान हूँ। वो इस पे याद आया कि मुझे कुछ लोगों ने कोस्ट गार्ड और रेंजर्स की भर्तियों की सिंध में एक अखबारी तराशा भेजा है कि देखें कि सिंध के लोगों को कोई इसमें मौका नहीं दिया गया है। ओपन मेरिट जो है वो 1-1, 2-2 हैं आसामियाँ, और बाकी जितनी बड़ी आसामियाँ और एक कसीर तादाद में हैं वो पंजाब में और कुछ आज़ाद कश्मीर में बांट ली गई। मैं इतना ही कहूँगा, उसकी वजह यह है कि मैंने कोई ठेका तो नहीं लिया आप लोगों का कि मैं अकेला ही अपनी जान दाव पे लगाता रहूँ, या मैं ही सबकी मुखालफत करने के लिए पैदा हुआ हूँ। आप लोग भी बस दिल में बुरा जानने के लिए पैदा हुए हैं, कभी बाहर भी निकले पुरअमन अंदाज में तोड़ फोड़ किए बगैर। मैंने कल कहा था ना इसराइल के बारे से, ताकत का तवाज़ुन हमेशा से इंसानी नेचर है, ताकत का तवाज़ुन ताकत से मेंटेन होता है, बरकरार रखा जा सकता है। तो आप अपनी ताकत का इजहार कीजिए, वरना ये खेल वैसे ही जारी रहेगा। अब आते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब पर, जो उन्होंने, पहले मैं उनकी तकरीर पे आऊँगा। उन्होंने कहा कि जी 2017 का पाकिस्तान, चलता हुआ खूबसूरत पाकिस्तान, जिसने IMF को खुदाफिज कर दिया था, और जहाँ रोज़गार भी मैसर था, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी और इलाज भी हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मरियम को तो ज़बरदस्ती घसीटा गया, उसके पास तो कोई सरकारी ऑफिस भी नहीं था। बहुत बातें की उन्होंने
کہ الیکشن کمیشن سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ جو وہ ڈیٹ دے گا ہم اس پہ کہ مردم شماری کی وجہ سے انتخابات لیٹ ہوئے ہیں، ایک خاص اسٹانس سے مسلم لیگ کا انہوں نے دہرایا. تو اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ عام آدمی کی میموری کمزور ہوتی ہے، جس کا یہ سیاستدان یا ہماری ریاست فائدہ اٹھاتی ہے. پوری دنیا میں قرآن اٹھاتے ہیں، یہاں کچھ زیادہ چلن ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2000 کا خوشحال پاکستان، 2017 کا خوشحال پاکستان تھا. آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کی جیسی حکومت بنی تھی تو سب کا دباؤ یہ تھا کہ پہلی فرصت میں IMF پہنچیے اگر ملک بچانا ہے اور ملک چلانا ہے. تو جو خدافظ آپ نے کہا تھا نواز شریف صاحب، میاں صاحب ذرا یہ بتائیے، تو فوراً نئی حکومت کو کیوں مشورے دیے جا رہے تھے پہلے ہی ہفتے سے، اوتھ لیتے ہی کہ IMF پہنچیے ورنہ ملک گیا؟ اور خان صاحب جو پہلے اڑے ہوئے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا مگر IMF نہیں جاؤں گا، اور جب گئے تو سب نے کہا کہ دیر ہو چکی تھی، خان صاحب ویسے ہی خودکشی کر چکے تھے. تو اگر آپ حالات بہت اچھے چھوڑ کر گئے تھے تو IMF کیوں جانا پڑا؟ اور ایسی فوری ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ کیونکہ آپ $6 بلین کے ٹوٹل اسٹیٹ بینک میں ریزرو ہے 6.2 بلین چھوڑ کے گئے تھے، اور کمرشل بینکوں کے پاس بھی 3.5 بلین، کوئی آلموسٹ $10 بلین تھے. جو مشرف کے بعد سے یہی صورتحال رہی ہمیشہ کہ اس میں بھی آپ کے جو 6 بلین تھے اس میں بھی کولیشن فنڈ 900 ملین کا آیا تھا، جو مجھے یاد اچھی طریقے سے، اور کافی ایڈ اس میں شامل تھی. تو حالات لوڈ شیڈنگ یہ تھی کہ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، پنجاب کا بہت تھوڑا پتہ ہے مجھے، مگر وہاں کا بھی معلوم ہے کہ مکمل لوڈ شیڈنگ کبھی ختم نہیں ہوئی. اور جس قیمت پر آپ انرجی پاور پلانٹ لائے تھے وہ ساری دنیا کو آشکارا ہے کہ جب سولر دنیا میں انٹروڈیوس ہو چکا تھا، اور دنیا میں پہلے نمبر پر جو سولر کے لیے سورج کی ضرورت ہے وہ صرف پاکستان میں ہی اگتا ہے، بلوچستان میں. مگر آپ اس وقت تیل سے، کوئلے سے چلنے والے واٹر پروجیکٹ لے کر آ رہے تھے، انرجی پروجیکٹ لے کر آ رہے تھے. اس میں کیا مسائل تھے میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، وہ سب کو معلوم ہے. اور ہاسپٹلس کا کیا حال تھا، علاج کیسا ہو رہا تھا، وہ آج کے نگراں چیف منسٹر پنجاب روز دوروں پہ جاتے ہیں ہاسپٹلس کے، جہاں کیاریاں پھول لگوائی جا رہے ہیں، جہاں انجیکشن غائب ہیں. تو کیا خیال ہے یہ سب کچھ 3.5 سال میں خان صاحب نے بڑی غلطیاں کی. جو آپ خرابی پیدا کر کے گئے تھے، جو آپ چھوڑ گئے تھے، نظر انداز کر گئے تھے، خان صاحب نے اسے اور چھوڑا تو مکمل تباہی ہو گئی. مگر نہ روزگار تھا، نہ ہاسپٹل میں علاج تھا. وہ تو میں اپنے آنکھوں سے چیزیں دیکھ کر آیا ہوں ابھی پنجاب میں عام غریب لوگوں سے ملا ہوں. میں ان امریکن پاکستانی میں سے نہیں ہوں جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں گھومتے رہتے ہیں ایک مخصوص اشرافیہ میں. میں رکشے پہ سفر کرتا ہوں، میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتا ہوں، عام آدمی سے ملتا ہوں. اگر کسی کے ڈرائیور کے ساتھ جاؤں تو اس سے بھی پورے راستے گفتگو کرتا ہوں، اس کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں لوگ کیسے زندہ ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ مریم کے پاس کوئی سرکاری آفس نہیں تھا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. آپ نے کبھی آفس نہیں دیا، مگر آدھے معاملات وہ چلاتی تھیں پرائم منسٹر ہاؤس سے بیٹھ کے، میڈیا سیل سے لے کر خواتین کے بہت ساری وزارتوں سے لے کر ہر جگہ ان کا حکم چلتا تھا. بالکل ایسے ہی جیسے آشیانہ اسکیم، سستے گھر کی اسکیم سلمان شہباز چلایا کرتا تھا، جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. جہاں لوگ باہر سے آپ کے فرنٹ مین، شہباز شریف کے فرنٹ مینوں کے فرنٹ مین یہاں بلوائے گئے تھے اور وہ گھر تعمیر کر رہے تھے، جو انرجی پلانٹ لگا رہے تھے، میرے جاننے والوں میں شامل تھے. جرمنی سے لوگ آ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہیں VIP کمرے دیے ہوئے تھے. GR3 کراتا نا مال روڈ پہ، جہاں 20 اور 22 گریڈ تک کے آفیسر رہتے ہیں. تو میں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو میاں صاحب آپ آ رہے ہیں، موسٹ ویلکم. آپ کے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر جس انداز سے آپ آ رہے ہیں کہ ہر طرف پورے پنجاب میں روٹیاں چل رہی ہیں، نان کلچے دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، نہاریاں قورمے اور پائے بن رہے ہیں، اور ریلوے کی ٹرینیں استعمال ہو رہی ہیں، اور جب لوگوں سے سرکاری اداروں سے پیسہ جا رہا ہے. اور پھر ساتھ میں دلچسپ ترین خبر یہ ہے جناب کہ محترم نواز شریف نے دبئی میں ایک اہم ترین ملاقات کی، یقیناً پرانوں سے کی ہوگی، اور سرمایہ کاری پر گفتگو کی.
تو ایک آنے والا پرائم منسٹر ہی کر سکتا ہے نا، جسے سرکاری اجازت نامہ حاصل ہو، جسے یقین دلا دیا گیا ہو. مگر اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے، آپ ان کا پورا دور اٹھا کے دیکھ لیجیے میاں صاحب برادران کا یا پاکستان کے سارے حکمرانوں کا گزشتہ 40-35 سال میں بہت غور سے دیکھے کہ ان کی دوڑیں چائنا جہاں سے مال بنتا ہے جس کا انٹرسٹ ہے، اور ٹرکی، سعودی عرب، UAE. اس کے علاوہ کوئی ملک بتا سکتا ہے کوئی کہ یہ لوگ کہیں جاتے ہوں سرمایہ کاری کے لیے؟ یہ وہ ٹرکی جسے خود سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، جو امریکہ میں بڑے بڑے اشتہار دے رہا ہے سرمایہ کاری کے، ان کے یہاں یہ سرمایہ کاری ڈھونڈنے جاتے ہیں. دبئی سے ادھار بھی لیتے ہیں، UAE سے. سعودی عرب کی سرمایہ کاری کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. 4 سال رہے ہم میاں صاحب لندن میں. کبھی ایک ملاقات بتا سکتے ہیں کہ کسی یورپین یونین کے لیڈر سے آج تک خبر چھپی ہو کہ آپ نے سرمایہ کاری پہ بات کی، یا برطانیہ لندن جہاں آپ رہتے تھے وہاں کسی حکمران طبقے سے یا بزنس کمیونٹی سے آپ نے کوئی خطاب فرمایا ہو، یا یہ خبر شائع ہوئی ہو کہ آج آپ نے فلانی کارپوریشن کے چیف سے ملاقات کی، یا ملٹی نیشنل جو برطانیہ کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہاں آپ کو مدعو کیا گیا یا آپ نے ان کو مدعو کیا. ایسا کچھ نہیں. یا امریکہ، آپ نے تو وہاں چھٹیاں بھی گزاری، تو سوئٹزرلینڈ گئے، ادھر ادھر گئے، مگر آپ نے کسی سے سرمایہ کاری کے حوالے سے کبھی بات نہیں کی. 4 ملکوں 5 ملکوں کے علاوہ پاکستان کا دوست ہی کون بچا ہے؟ یا امریکہ ہے جو آپ کی ایکسپورٹ بیس بھی کرتا ہے، $26 بلین کے قریب. IMF بھی وہی دلواتا ہے اور کنگ شرائط پہ دلواتا ہے. وہ بہت پہلے یہاں بیان کیا جا چکا ہے. تو آپ لوگ غور یہ کریں کہ اگر پہلے سے ایک انتخابات کا رزلٹ طے ہو گیا ہو اور پرسپشن پورا بنا دیا گیا ہو اور لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا ہو کہ اب یہی پرائم منسٹر ہوں گے، جس پر لوگوں کو یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ انتخابات 1.5 سال تک تو نہیں ہوتے نظر آتے، عام لوگوں کا خیال یہ ہے. پھر اب تو یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ وہ چیف ایگزیکٹو بننے کے، مشرف بننے کے چکر میں ہیں حافظ صاحب جو ہمارے. تو ایک عجیب سی سچویشن ہے. اچھا پھر جو نگران ہیں ان کی ساری گفتگو سنیں تو وہ بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ کہیں کوئی امید نہیں انتخابات کی. وہ مجھے یاد آیا کہ وہ اسکولوں کے حوالے سے کہا کہ لوگ علم حاصل کر رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے. تو جو اسکولوں کے حالات نظر آ رہے ہیں پنجاب میں، چھوڑ دیں سندھ کو، یہاں تو ڈھور ڈنگر یہاں پہ بھی بندھے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے. جو KPK میں خان صاحب نے کیا وہ بھی سب کو پتہ ہے. مگر یہ شروع آپ ہی نے کیا، آپ اور پیپلز پارٹی کے دور سے، کیونکہ آپ لوگ لڑنے میں لگے رہے، ایک دوسرے کو اندر کرنے کے چکر میں لگے رہے. نیب کا ادارہ بنایا اس لیے گیا تھا، وہ ایک پوری لمبی کہانی ہے. اچھا ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ فائز عیسیٰ سے لڑائی کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ نے سنا ہوگا نا کہ آئینی مدت میں انتخابات کرانے کی پٹیشن جو گئی ہیں اور 1 دن میں کرانے کی، وہ فائز عیسیٰ کی عدالت میں جا چکی ہیں اور سماعت کے لیے ڈیٹ بھی شاید کوئی دے دی ہے. 3 رکنی بینچ بن گیا ہے. دونوں جو بینچ بنے اس کے دونوں کے چیف جو ہیں سربراہ جو ہے چیف جسٹس فائز عیسیٰ خود ہے. اچھا دیکھیں، ایک امید تو ہے مجھے کہ مردم شماری بھی ضروری تھی، حلقہ بندی بھی ضروری تھی، کہ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آئینی ضرورت پوری کری جائے تو دوسری چھوڑ دی جائے. عین ممکن ہے کہ وہ یہی فیصلہ دیں، مگر وہ 90 دن میں، آنے والے دنوں میں ضرور یہ کہیں گے کہ جناب اب تو حلقہ بندیاں ہو گئی نا، مردم شماری ختم ہو گئی، ٹائم مل گیا، اب تو 90 دن میں کرا دیں نا. 90 دن سے پہلے یا جو بھی ڈیٹ دیں گے. اور جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات نہیں ہونے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لڑائی ہوگی، پھر وہی ماحول بنے گا جو پہلے تھا. نگراں تو جانے کو تیار نہیں نظر آتے ہیں نا. اور اگر دیکھیں انتخابات نہیں ہو تو یہ نگراں نہیں رہیں گے، یہ میں آپ کو پیش کی بتا رہا ہوں. خیر یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اب ایک مختصراً سے گفتگو کر لیتے ہیں. باجوہ صاحب پہ ہاتھ ڈال دیا گیا ہے. آپ نے خبر سنی ہوگی، صابر مٹھو قریبی عزیز ہیں باجوہ صاحب کے، انہیں FIA نے طلب کر لیا ہے. منی لانڈرنگ ان کی پکڑی ہے، کچھ 5.5 بلین روپے کی، ارب روپے کی. 19 اکاؤنٹس ہیں، فارن اکاؤنٹس بھی ہیں اس میں، لوکل اکاؤنٹس بھی ہیں.
ان کے تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں، گاڑیوں کی، گھروں کی، آف شور کمپنیز کی. تو انہوں نے جواباً فوری تو یہ کہا ہے کہ جی ہم 40 سال سے کاروبار کر رہے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ قریبی رشتہ دار کیا ہے. وہ قریبی رشتہ دار یہ ہے کہ وہ سمجھی ہیں. اور مجھے یہ تو یاد نہیں ہے کہ میاں مٹھو کی بیٹی باجوہ صاحب کے بیٹے کے گھر میں ہے یا باجوہ صاحب کی بیٹی مٹھو صاحب کے گھر میں ہے، ان کے بیٹے کے گھر میں ہے. اور مٹھو صاحب بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں. میں ایسے خود چند افراد کو جانتا ہوں جو مٹھو صاحب کے پارٹنر ہیں، اور ان لوگوں کے بھی کچھ لوگ پارٹنر ہیں جنہوں نے مجھے ساری کہانیاں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کچھ سال بھر پہلے. اور یہ نا ملک محمد خان جو مسلم لیگ نون میں ہے، کوارڈینیٹر بن کے آیا تھا باجوہ صاحب کا اور لیڈر بن گیا، یہ میاں مٹھو کا بچپن کا دوست کہتے ہیں یا کچھ جوانی کا دوست کہتے ہیں. تو میاں مٹھو کے ذریعے باجوہ صاحب نے مسلم لیگ نون میں بندہ بھی انسٹال کر دیا تھا اپنا، یہ ملک محمد خان. بہت سارے لوگوں کو پنجاب میں پتہ ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ میاں مٹھو صاحب، یہ جناب صابر مٹھو صاحب نے لوٹ مار کی ہے. باجوہ صاحب کی وجہ سے سارے ان کو ٹھیکے وغیرہ ملا کرتے تھے. اور پیسے یقیناً دبئی، امریکہ، یورپ میں ہوتے ہیں. نکلے گا نکلائے گا کیا، یہ تو آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. مگر حالات تو یہ بتاتے ہیں کہ کہیں طے ہو گیا ہے قوم کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے. اور اللہ کرے نیت کے ساتھ کیا ہو کہ جناب اب جانے والے چیف کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. جب میاں اگر صابر مٹھو کو ہاتھ ڈالا گیا اور پوری نیت سے اگر ڈالا گیا ہے تو پھر جانے کون کون سے پنڈورے باکس کھلیں گے اور کیا کیا نئے نئے انکشافات ہوں گے کہ کون کون کہاں کہاں انوالو. انجوائے کیجئے پاکستان، امید پاکستان کی واپسی جو نواز شریف نے سلوگن دیا ہے وہ آپ لوگ شام کو ان کی تقریر سنیں گے تو دیکھیں جی مینار پاکستان بھر جائے گا. میں ان افواہوں پہ گفتگو نہیں کروں گا کہ جی ریاست کیسے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے اور کون کون سے اداروں کو کیا کیا حکم آئے ہیں. وہ میں نے کسی سے اپنے ذاتی طور پہ نہیں سنا تو وہ میں کوٹ نہیں کروں گا. مگر یہ طے ہے کہ جب پہلے سے یہ بتا دیا جائے کہ یہ پرائم منسٹر ہوں گے، پروٹوکول مل جائے، تو پاکستان میں دولت لگانے والے اور امید کے اوپر جوا کھیلنے والے درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں میں موجود ہیں. یہ پورے علاقے جو اشرافیہ کے ہیں یہ ایسے تو نہیں بنے ہیں نا. تو جو کل تک مخالف تھے وہ بھی اب پیسہ لگا رہے ہیں، سندھ سے پیسہ لگ رہا ہے. اچھا میں جاتے ہوئے ایک آخری ایک خبر اور دے دوں. مبین جتوئی کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سندھ ہیں اور سکھر سے یہ انتخاب 2018 کا لڑکے ہار چکے ہیں اسلام الدین شیخ کے بیٹے کے مقابلے میں، نعمان کے مقابلے میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اور 25 آدمی ہیں. تو یہ ان پہ نیب کے مقدمات وغیرہ ہیں. تو وہ بھی اب پارٹی چھوڑنے جا رہے ہیں. آج کل وہ اپنے حلقے میں بیان کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ زیادتی کی میرے ساتھ، یہ زیادتی کی اور یہ کیا وہ کیا. تو جب اور میں نے خان صاحب کو اتنا پیسہ لگایا یہ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیوں بیان کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ جناب ان سے کہہ لیجیے کہ حضور آپ بھی پریس کانفرنس کر دیں. تو ان پر 3 طرح کا دباؤ ہے. ایک جو ان کے قریبی لوگ ہیں، ناصر شاہ نے ان کی گارنٹی لی ہے نیب سے کہ یہ کہیں بھاگیں گے نہیں، اور جو بھی ہر قسم کی جو گارنٹی دی جاتی ہیں وہ چاہتے ہیں ناصر شاہ کہ یہ پیپلز پارٹی میں آ جائیں. مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم مسلم لیگ نون میں جاؤ، کہ مسلم لیگ نون کو یہاں ضرورت ہے. اور عین ممکن ہے بتایا جا رہا ہے کہ مبین تو کوشش یہ کر رہے ہیں جتوئی صاحب کہ نواز شریف ان کے گھر آئیں اور کوئی چھوٹا سا جلسہ کیا جائے. مگر شہباز شریف کے لیے کنفرم بتایا جاتا ہے کہ وہ بالکل آئیں گے اور پھر وہ اعلان کریں گے. اور ان کے دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ سندھ سے ہیں، جو پنجاب کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے تو ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے سندھ، کہ وہ تحریک انصاف رہی ہو یا مسلم لیگ نون ہو. اور جو پیپلز پارٹی ہے جس کا یہ صوبہ ہے جہاں وہ ایک قوم پرست جماعت کے طور پر جیتتی ہے، رندرون سنگھ کی ایم کیو ایم اسے کہا جانے لگا ہے، وہ سندھ اس کے ایجنڈا تو ہے مگر اس ایجنڈے پہ کام نہیں ہوتا. تو ان سے کہا یہ گیا کہ آپ جی ڈی اے جوائن کر لیجیے. یہ پیر پگاڑا اور یہ سارے لوگ جو ہیں جو خان صاحب کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے انہیں جوائن کر لیں تو آپ اچھی پوزیشن کے طور پر اپنے کام کروا سکیں گے، مال بنا سکیں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. مگر
ابھی اس خبر کو یہیں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں کل نواز شریف کی تقریر کے بعد کل انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔